बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम थॉट ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा हमीद मेमन। और आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में जो कि हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से खूबसूरत सी नशरियात पेश कर रहे हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। हमारे साथ इस वक्त जो हमारी बहुत ही खूबसूरत सी मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। क्यों किसी तारुफ के मोहताज नहीं? इसलिए कि आप उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते हैं, उनको उनको समात फरमाते हैं, उनकी बहुत ही प्यारे प्यारे से जो है प्रोग्राम्स भी आप देखते हैं, और जिसमें वो हमें मुहर्रमुल हराम के हवाले से, करबला के वाक़यात के हवाले से जो है वो मालूमात से मुस्तफ़ीद करती हैं। और जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, जो कि रिसर्चर स्कॉलर भी हैं और साथ ही शायरा भी हैं। और इसी के साथ हमारे आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में मौजूद हैं, इन्हें हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आपा माशाल्लाह से आप शायरा हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी आती हैं, और मैं आपकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मैं आपको हमेशा से देखती आ रही हूँ। और आपा चूँकि आज हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करेंगे, तो सबसे पहले तो आपा ये बताइएगा कि हम वाक़या करबला के हवाले से बात करेंगे कि वाक़या करबला किस तरह से पेश आया और किन वजूहात की बिना पर ये वाक़या पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, करबला का वाक़या ये बहुत वसी मौजू है और इसको चंद मिनट में समेटना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। हम रिवायत पर गुफ्तगू करते हैं, दरायत पर भी बात नहीं करते हैं कि 28 रब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से चले थे और 8 ज़िलहिज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज के एहराम को उम्रे से तब्दील किया था और आप आज़िम इराक़ हुए। और आज़िम इराक़ होते हुए आपने दुआए अरफ़ा पढ़ी दामन कोह में खड़े होकर, और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम का रास्ता जो कि हुर ने रोका था, और उसके बाद 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिद करबला हुए। 7वीं मुहर्रम से बंदिश आब हो गई। बंदिश आब तो शायद उससे पहले की थी, मगर 7 मुहर्रम को अलतश की सदाएं बुलंद हुई बिल्कुल। और 9 मुहर्रम को एक रात की मोहलत इबादत के तौर पर मांगी और 10 मुहर्रम को मैदान कारसार गर्म हुआ। ये पूरा वाक़ई करबला, और मगर इसके मुज़मरात बहुत ज़्यादा हैं। सही। अच्छा अबा, चूँकि हम ये देखते हैं कि अमूमन जंग में मर्दों से मर्दों का मुकाबला किया जाता है, तो अबा क्या वजह थी कि उस वक्त जो है ख़वातीन भी साथ थे, उस काफ़िले में बच्चे भी साथ थे? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब 28 रब को मदीना छोड़ रहे थे, तो बड़े-बड़े अफ़राद आए थे और सहाबी की औलादें भी आई थीं, और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप जाते हो तो जाइए, मगर औरतों और बच्चों को ना लेके जाइए, इसलिए कि अरब की गर्मी है और धूप की शिद्दत है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि यही औरतें और बच्चे उनके लिए हराबल दस्ते का काम सर अंजाम देंगे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को मक्तले करबला में बड़ी आसानी से छुपा दिया जाता, मगर जनाब ज़ैनब ने कूफा और शाम के बाज़ारों में ऐसे खुतबात इरशाद फरमाए कि जिससे लोगों को पता चल गया कि जो नेज़े पे सर है ये इमाम हुसैन नवासे रसूल का सर है, और जनाब ज़ैनब के खुतबात से लोगों को पता चला कि ये नवासियाँ रसूल की हैं जो कि सर नंगे खड़ी हुई हैं। और इस तरीके से कुर्बानी के इस पैगाम को आम किया गया। बेशक। अच्छा आपा, तो आपके समझते हैं वाक़या करबला में ख़वातीन का क्या किरदार रहा? अच्छा, ख़वातीन का बहुत अज़ीम किरदार रहा, इसलिए कि हमको वाक़ई करबला में हमें नज़र आता है कि हमें हर रिश्ता नज़र आता है। यानी बिल्कुल। वहाँ पर बहनों-बहनों का रिश्ता भी मौजूद है, और माँ और बेटी का रिश्ता भी मौजूद है, और यहाँ तक कि सौकनों का रिश्ता मौजूद है, मगर वो तमाम के तमाम मक़सद हुसैनियत में एक नज़र आते हैं। और जब मक़सद हुसैनियत में एक नज़र आते हैं तो उनकी फ़िक्र भी एक है, और सबकी फ़िक्र ये है कि हमारा बच्चा, हमारा भाई शहीद हो जाए, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच जाए। और अपनी औलाद को कुर्बान करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन करबला की माँओं को हमारा सलाम है
کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ مقتل کربلا میں موجود رہیں بلکہ اپنے بچوں کو خود سے سجا کر سنوار کر بھیجا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے ساتھ 2 بچے لے کر آئی تھیں اور کہا کہ بھائی میری قربانی قبول کریں. اور جناب ام فروا ایک 13 برس کے حضرت قاسم کو لے کر آئی تھی, حضرت ام لیلہ حضرت علی اکبر کو لے کر آئی تھی, اور حضرت ام رباب بہت بڑا نام ہے اس لیے کہ حضرت ام رباب کے 2 ہی بچے تھے, اور ایک جناب سکینہ جو کہ بہت کم سن تھی 4 برس کی تھی, اور ایک حضرت علی اصغر جو کہ 6 مہینے کے تھے. مگر میں کہتی ہوں کہ کربلا کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ان 2 بچوں کے بغیر. یعنی جب تک علی اصغر کی شہادت نہیں ہو گئی تب تک امام حسین علیہ السلام مقتل میں نہیں گئے, اور جب تک سکینہ کی شہادت نہیں ہو گئی اہل بیت اطہار کو رہائی نہیں ملی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا آپا, کربلا میں ہم اکثر شام غریبہ کے حوالے سے سنتے ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ شام غریبہ کربلا میں جب ہم کہتے ہیں شام غریبہ تو در حقیقت امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں شہید ہو گئے تھے, اور مرد سارے شہید ہو چکے تھے, عورتیں ہی بچی تھیں, اور مردوں میں ایک سید سجاد علیہ السلام باقی تھے. اور وہ جو بڑی کڑی رات تھی شام غریبہ کی, اس پوری رات کو جناب سید سجاد نے ایک سجدے میں گزار دیا. اور جناب زینب کبریٰ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو ڈھونڈنے کے لیے گئیں مقتل میں, تو ایک لاش بے سر سے آواز آئی, کہا کہ بہن آہستہ بولو گے, میری سکینہ ابھی روتے روتے سوئی ہے. اور جناب سکینہ ایک لاشے کے پیروں سے لپٹی ہوئی سو رہی تھی, اور جب جناب سکینہ کو لے کر جناب زینب سلام اللہ علیہ آئی ہیں, اور جناب زینب نے پوچھا کہ بیٹی یا تو لاش کی پہچان یا تو سر سے ہوا کرتی ہے, لباس سے ہوا کرتی ہے, اور تمہارے بابا کے لاش پر تو نہ سر موجود ہے نہ لباس بدن موجود ہے, تو تم نے بابا کی لاش کو کیسے پہچانا؟ جناب سکینہ نے جواب دیا, کہا کہ پھوپھی اماں میں روتی ہوئی پھر رہی تھی مقتل کربلا میں, تو اسی لاشے سے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی تھی کہ بنیا بنیا, اے میری بیٹی اے میری بیٹی میرے پاس آ جاؤ, اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میرے بابا کی لاش ہے. بالکل. تو شام غریبہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے جب شام غریبہ کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم در حقیقت ایک غم و رنج کی سوگ کی کیفیت میں ہوا کرتے ہیں, اور اسی غم و رنج اور سوگ کی کیفیت میں شام غریبہ منائی جاتی ہے. بالکل آپا, جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ہم جب کربلا کا واقعہ کھولتے ہیں تو ان 2 بچوں کے بغیر تو جیسے کہ جیسے کہ حضرت علی اصغر کا جب تک شہید نہیں ہوئے وہ, تو امام حسین علیہ السلام جو ہے اس وقت مقتل میں نہیں گئے, اور جب تک بی بی سکینہ کی شہادت نہیں ہوئی تو اہل بیت اطہار جو ہے وہ اپنے گھر نہیں گئے. اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا, حضرت علی اصغر کی شہادت پر میں پہلے بات کروں گی. حضرت علی اصغر کی شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ایک صدائے استغاثہ بلند کی تھی, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو اس وقت مصیبت میں میری مدد کے واسطے آئے. تو علماء نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کس کو آواز دے رہے تھے, اس لیے کہ وہ جو ان کے انصار اور اقربا تھے وہ تو تمام کے تمام شہید ہو چکے تھے, اور فوج اشقیاء میں سے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا. تو یقیناً وہ نسلوں در نسلوں کا سفر طے کرتے ہوئے ہم تک وہ صدائے استغاثہ پہنچ رہی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا, ہم میں سے کون ہے جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کر سکتا ہے. تو جس وقت امام حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی تو ایک مرتبہ خیمے میں سے شور گریہ بلند ہوا, اور امام حسین علیہ السلام نے در خیمہ پر جا کر پکارا کہ بہن کیا کوئی بچہ شدت پیاس سے مر گیا ہے؟ تو جناب زینب نے جواب دیا کہ نہیں بھیا, آپ کی صدائے استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیا ہے. اب امام حسین علیہ السلام نے بچے کی ماں یعنی جناب ام رباب سے کہا کہ علی اصغر کو مجھے دے دو. اب ایک مرتبہ پانی کہاں تھا کہ جو ماں بچے کا منہ دھلاتی, مگر ماں نے اس بچے کو علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام کو دیا. اور امام حسین علیہ السلام کیونکہ عرب کی گرمی بڑی تیز شدت کی ہوا کرتی تھی, لہٰذا امام حسین علیہ السلام جب مقتل میں آئے ہیں
تو اپنی ابا کا دامن حضرت علی اصغر کے چہرے پر ڈھانپ لیا. اب جب ان کو آتے ہوئے دیکھا اس شان سے تو لشکر یزید میں کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید حسین صلح کے لیے قرآن لا رہے ہیں. مگر جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب آ کر ابا کا دامن ہٹایا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ قرآن نہیں تھا بلکہ قرآن ناطق کا ایک سپارہ تھا، اور کہا کہ علی اصغر حجت کو تمام کر دو. علی اصغر نے اپنی پیاسی زبان کو اپنے لبوں پر پھیرا اور یہ منظر دیکھ کر لشکر یزید کے سپاہی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. اور اس وقت عمر ابن سعد نے حرملہ کو بلایا، کہا کہ قطع بر کلام حسین اور حسین کے کلام کو قطع کر دو. تو حرملہ نے وہ تیر سہ شعبہ کھینچا جو کہ عرب کی سرزمین پر اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور وہ تیر سہ شعبہ کھینچ کر ایک مرتبہ علی اصغر کے گلے پر مارا، اور وہ تیر سہ شعبہ ایسا تھا کہ حضرت علی اصغر کا گلا چھت گیا، امام حسین علیہ السلام کا بازو ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد وہ تیر جا کر زمین میں پیوست ہو گیا اور چند قطرے خون کے نکلے. اور امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو جانب آسمان اس خون کو پھینکے. آسمان سے صدا آئی کہ اگر حسین یہ خون ناحق میری جانب آیا تو تا قیامت ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا. امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ جانب زمین پھینکے. ایک مرتبہ زمین صدا آئی کہ حسین اگر یہ خون ناحق میری سمت آیا تو تا قیامت ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا. اب حسین ابن علی کتنے مجبور تھے. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو، چلو پر خون کو اپنے چہرے پر مل لیا، اور امام حسین علیہ السلام اصغر کے لاشے کو لے کر چلے ہیں. ایک مرتبہ محسوس کیا ہوا امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ اس علی اصغر کے لاشے کو پشت خیمہ پر جا کے دفن کر دیں. امام حسین علیہ السلام چند قدم آگے بڑھے، پھر خیال آیا کہ خیمے میں ماں بیٹھی ہوگی اور ماں کہتی ہوگی کہ میرا علی اصغر مولا صبح سے سب کے لاشیں لے کر آئے، میرے علی اصغر نے کیا قصور کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا لاشا نہیں آیا. اور چند قدم مولا آگے بڑھے ہیں، چند قدم مولا پیچھے ہٹے ہیں، اور یہ جزو اعمال عاشورہ کا قرار پایا. رضن بقضاء تسلیما لامر انا للہ و انا الیہ راجعون. اور امام حسین علیہ السلام نے پشت خیمہ پر پہنچ کر ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک ننھی سی قبر بنائی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے ہیں. صحیح. اچھا آپا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے مقتل کی جانب تو اس وقت کیا واقعات پیش آئے؟ امام حسین علیہ السلام، میں امام حسین علیہ السلام کی آخری رخصت کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام مقتل میں خیمے میں آئے ہیں تو جناب زینب نے آپ کو خیمے کے اندر بلا لیا، کہا کہ بھیا یہ بھوکی بیویاں، یہ پیاسی بیویاں، یہ لٹی ہوئی بیویاں، یہ اجڑی ہوئی بیویاں کچھ آپ سے کلام کرنا چاہتی ہیں. اور امام ان کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، اور وہ جو بیبیاں تھیں انہوں نے ایک حلقہ ماتم بنا لیا، اور وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ مولا آپ نہ جائیے، اور اگر جاتے ہو تو ہمیں جد کے مدینہ چھوڑ جائیے. اور امام حسین علیہ السلام ان بیبیوں کو رخصت ہو کر جب نکلے ہیں خیمے سے تو شبیر برآمد ہوئے خیمے کے در سے، جس طرح جنازہ ہے نکلتا بھری گھر سے، یعنی 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھائے اور 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا ہے. اور حسین جبکہ زلجنا پہ سوار ہونے لگے تو زلجنا نے قدم آگے نہ بڑھایا، تو حسین ابن علی نے کہا کہ اے اسب وفاداری، میری آخری رخصت ہے، آخری زحمت تجھے دے رہا ہوں، اور تو کیوں نہیں قدم آگے بڑھا رہا؟
تو زلجنا نے زبان بے زبانی میں کہا کہ مولا میرے سموں کی جانب دیکھیے۔ اب جو حسین نے زلجنا کے سموں کی جانب دیکھا تو 4 برس کی کمسن سکینہ کو گھوڑے کے سموں سے لپٹے ہوا پایا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو رن بنانے جانا۔ صبح سے جو مقتل میں گیا وہ پھر پلٹ کے واپس آ سکا۔ حسین زلجنا سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچی بہت چھوٹی تھی، بچی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا روکے یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ سکینہ اب تم یتیم ہو جاؤ گی۔ اور اس کے بعد سکینہ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام مقتل میں تشریف لائے ہیں۔ اور جب مقتل میں تشریف لائے تو میرے مولا نے بڑی شاندار جنگ کی ہے کہ شام کا لشکر میلوں پیچھے ہٹ گیا، اور امام حسین علیہ السلام بار بار کبھی حبیب ابن مظاہر کو پکارتے تھے، اے حبیب ابن مظاہر اپنی بچپن کے دوست کی جنگ دیکھو۔ کبھی عباس کو پکارتے تھے، عباس 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ کبھی علی اکبر کو بلاتے تھے کہ اے علی اکبر بابا کی جنگ دیکھو، مگر وہ تو تمام تر شہداء شہید ہو چکے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام مقتل میں پہنچے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام جب جنگ کے جوہر دکھاتے ہوئے چل رہے تھے تو آسمان صدا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس صدا کو سن کر اپنی ذوالفقار کو نیام میں رکھ لیا۔ جیسے ہی حسین علیہ السلام کی ذوالفقار نیام میں جاتے ہوئے دیکھا اشقیاء نے، تو اشقیاء پھر سے سمٹے ہیں، اور کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری۔ کسی کو کچھ نہ ملا تو اس نے زمین کربلا پہ سے پتھر اٹھا کے مارنے شروع کر دیے۔ کسی کو کچھ نہ ملا تو اس نے وہ زمین کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی، اس کو اٹھا کر حسین کے زخموں میں ڈالنے شروع کر دیے۔ اور امام حسین علیہ السلام پر ایک ایسا وقت آیا کہ حسین نہ فرش زمین پر تھے نہ فرس زین پر تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام فرس زین سے بھی گر چکے تھے، فرش زمین تک پہنچے نہیں، اس لیے کہ حسین کے جسم اطہر پر اتنے تیر معلق تھے کہ پیوست تھے کہ حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہو گیا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام یعنی جو آتا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، تو وہ اس کی امام حسین علیہ السلام کی ہیبت اتنی تھی کہ وہ قریب نہیں پہنچ پاتا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ جناب زینب کا نام لیا کہ خیموں پہ حملہ کر دو۔ بس امام حسین کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں ہے، اور جناب امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کو کھولا اور کہا کہ خبردار کوئی خیمے میں نہ جانے پائے۔ تو اس طرح لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ امام حسین علیہ السلام زندہ ہے۔ اور شمر نے وہ بے ادبی کی کہ زمین و آسمان تھلا گئے، یعنی شمر نے امام حسین علیہ السلام کے سینے پر پیر رکھا، تیر جسم سے آر پار ہوئے ہیں، اور گلوئے حسین پر خنجر چلانا شروع کیا ہے۔ بعد شہادت حسین جبکہ دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا تو یزید نے کہا کہ حسین کا 3 دن کا پیاسا گلا تجھے 13 ضربیں لگانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ شمر نے کہا کہ میں کیا کرتا، جب بھی میں حسین کے پر خنجر سے حملہ کرنے لگتا تو کسی بیوی کے 2 ہاتھ آگے آ جاتے تھے، اور وہ کہتی تھی کہ شمر خنجر نہ چلانا، میں نے حسین کو بڑی محنت سے، بڑی چکیاں پیس کر بڑی محنت سے پالا ہے، تو اس وجہ سے مجھے 13 خنجر لگانے پڑے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی تھی، اور جناب سکینہ در خیمہ پر انتظار میں کھڑی ہوئی تھی، اور وہ اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، مگر حسین نہیں آئے۔ حسین کا خون میں ڈوبا ہوا زلجنا آیا، اور سکینہ نے ایک مرتبہ زلجنا کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا کہ اے زلجنا میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئے۔ اور روایت یہ بتاتی ہے کہ اس وقت سکینہ کی نظر نیزہ طویل پر جا پڑی جس پر سر حسین بلند تھا، اور مابین زمین و آسمان ندا آ رہی تھی، اللہ قتل حسین بی کربلا، اللہ ذبح الحسین بی کربلا۔ صحیح۔ اچھا آپ اگر ہم بات کریں کہ علی کی بیٹی یعنی زینب جس نے یزید کے دربار میں وہ تاریخی خطبہ دیا کہ جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔
اچھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے، پھول ہے، ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے، صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول ہے، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، جوت کہتے ہیں روشنی کو، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، صوت کہتے ہیں آواز کو، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں پہنچی ہے تو ایک مرتبہ یزید نے جناب زینب کو مخاطب کر کے کہا کہ کچھ دیکھا تم نے تمہارے خاندان والوں کے ساتھ خدا نے کیا کیا کربلا میں؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ عورت ہیں، ایک نہتی عورت جس کی بنا پر وہ اور یزید کی قیدی بھی تھی، تو مگر جناب سیدہ زینب نے ڈپٹ کے کہا کہ ما رایت الا جمیلہ، یعنی میں نے کربلا میں سوائے حسن و جمال الہی کی کچھ اور نہیں دیکھا، یعنی حضرت عباس کی شہادت کیا حسن و جمال تھا، علی اکبر کی شہادت کیا حسن و جمال تھا، علی اصغر کی شہادت کیا حسن و جمال تھا، یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیا حسن و جمال تھا، لیکن جناب زینب در حقیقت زبان حال سے یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ ہم سب کے لیے رضائے الہی حسن و جمال الہی ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں عباس کی، عباس علمدار تھے، اور اگر ہم دیکھیں کہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جب بی بی سکینہ بہت زیادہ پیاسی ہوئی تھی اور وہ جو ہے پانی کے لیے جو ہے کہہ رہی تھی، تو عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اجازت لینا ہے کہ آقا مجھے اجازت دیں تاکہ میں سکینہ کے لیے پانی لے کر آ سکوں، اس واقعے کے حوالے سے بتائیے گا۔ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ عباس اوج حق بھی غرور انام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی کلام بھی، حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی، عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، اور شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا، اور وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے، عباس کا علم جسے چھاؤں عطا کرے۔ حضرت عباس علمدار مقتل کربلا میں جناب سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، وہ صرف پانی لینے کے لیے گئے تھے، یعنی یہ بھی مصلحت امام تھی کہ 4 تلواریں ایسی تھیں جن کا عرب میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل ان کو سفیر بنا کر امام حسین علیہ السلام نے کوفے میں بھیج دیا، حضرت محمد بن حنفیہ ان کو مدینے میں چھوڑ دیا، اور حضرت عباس جن کو بھیجا ہے مگر ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی، اور امام حسین علیہ السلام نے خوب جنگ کی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار نے سکینہ کا مشق بھرا ہے، اور حضرت عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوئے چاہتے ہیں کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ لشکر یزید میں شروع ہوا، خبردار خیام حسینی میں پانی نہ جانے پائے۔ یہ سننا تھا کہ لشکر یزید ایک مرتبہ سمٹنا شروع ہوا، اور حضرت عباس کا دایاں بازو کٹا، حضرت عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، اور حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا، حضرت عباس کے سر میں گرز لگا، اور عباس گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اور عباس نے آواز دی کہ مولا ادرکنی، اور امام حسین علیہ السلام جب عباس کے سرانے پہنچے، امام حسین علیہ السلام سر کو جھکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نگاہوں میں ایک تاریخ وفا گھوم رہی تھی کہ عباس کل تو تم پیدا ہوئے تھے، عباس میں نے تمہارا نام رکھا تھا، عباس میرا لعاب دہن تمہاری پہلی گھٹی قرار پائی،
تو امام حسین علیہ السلام سے حضرت عباس نے کہا کہ مولا جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اور جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں سب سے آخر میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ عباس کون سا امر مانے ہے، اور حضرت عباس علمدار نے فرمایا کہ مولا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور دوسری آنکھ میں سر کا خون بھرا ہوا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا اور بھائی کے زانوں پر بھائی کا دم نکل گیا۔ تو ہم جب واقعی کربلا میں حضرت عباس علمدار کی بات کرتے ہیں تو حضرت عباس کی ایک مرکزی شخصیت ہے واقعی کربلا میں، اور حضرت عباس علمدار کا علم بہت مشہور ہے۔ اور جب مولا امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے دونوں بازو، کیونکہ حضرت عباس نے وصیت کر دی تھی مولا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کیونکہ میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا تو مجھے بڑی شرم آئے گی۔ مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو اٹھائے، حضرت عباس کا چھدا ہوا علم اٹھایا، اور حضرت عباس علمدار کا علم اور دونوں بازو لے کر وہ خیمے میں پہنچے ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے وہ رکھ دیا، کہا کہ لو اب نشانی شہید سوار لو اور پنجہ علم کا کھول دو، پٹکا اتار دو۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جس وقت جناب زینب کا علم بڑھانے کا نام سنا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو تمام بیویوں کو تابع ضبط نہ رہی۔ میں کہوں کہ جناب زینب وہ کربلا تھا جہاں آپ کے بھائی کا علم بڑھا دیا گیا، آج ہر عزاخانے میں حضرت عباس علمدار کا علم موجود ہے، ہر جلوس میں آگے سب سے بڑھ کر حضرت عباس کا علم ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا آپا یہ بتائیے گا کہ ہم نے جعفر جن کا بھی واقعہ سنا کربلا میں کہ جو ہے اللہ رب العزت نے تو جنات کی فوج بھی بھیج دی تھی امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے، یہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت جعفر جن کا واقعہ بہت مشہور ہے اور یہ تصدیق شدہ ہے، اور حضرت جعفر جن کو جب حضرت جعفر جن کو جب کربلا میں بھیجا گیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت جعفر جن جب کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو حضرت جعفر جن نے کہا کہ مولا مجھے حکم دیجئے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے جعفر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، نانا کی امت ہے، یعنی نانا کی امت کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے دی، اور حضرت جعفر جن کو کوئی جنگ کی اجازت نہیں ملی، اور حضرت جعفر جن روتے ہوئے روانہ ہوئے مقتل کربلا سے۔ بالکل۔ اچھا آپا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم دیکھیں واقعہ کربلا سے ہمیں بہت ہی عمدہ سبق حاصل ہوتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج جو ہم غزہ اور فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کربلا سے کم نہیں لگتے؟ وہاں بھی مسلمانوں کو جس طرح سے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، 57 مسلم ممالک خاموش بیٹھے ہوئے، تماشائی بنے بیٹھے ہوئے۔ انسان کو بیدار تو ہو لین دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بالکل یقیناً ہم جب غزہ اور فلسطین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر کربلا کا واقعہ بھی ہے، مگر اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، یعنی بالکل۔ کربلا ایک ہی منعقد ہوئی تھی اور کربلا کے بعد ہمیں کوئی کربلا نظر نہیں آتی ہے، لیکن غزہ اور فلسطین میں بھی بہت ظلم ہو رہا ہے، اور مگر تمام اسلامی ممالک خاموش ہیں، مگر ایک ایران جو فلسطینیوں کے لیے بول رہا ہے، اور ظاہر ہے ان کی رگوں میں بھی امام حسین علیہ السلام کا خون بالکل ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آپا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ مسلمانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں مسلمانوں کو میسج یہ دینا چاہوں گی کہ اگر کسی نے اپنی مجلسوں میں فلسطین کے لیے بات نہیں کی تو شمر بھی اس مجلس میں ماتم کرتا ہوگا۔ بس یہ میرا پیغام ہے۔ صحیح۔ بہت شکریہ آپا کہ آج پروگرام میں آپ تشریف لائیں، اور ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت اچھا رہا کیونکہ آپا ہمارے ساتھ تھی ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، اور بہت بہت شکریہ آپا پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام تھاٹ ڈراپ ود طیبہ کے ساتھ میں آپ کی میزبان طیبہ حمید میمن اب آپ سے لوں گی اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔